अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एजुकेशन के जो बीए पार्ट 1 की एजुकेशन है उसके तमाम पेपर्स शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो में हम आज इस बुक को शुरू करेंगे और उस बुक में जितने भी पास्ट पेपर्स हैं इस साल तक जितने भी हैं वो तमाम मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये न्यू एडिशन है। सो इसमें एमसीक्यूज़ भी हैं, आपके शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, कंप्लीट सोल्व पेपर हैं। सो अगर आप सोल्व पेपर्स देखना चाहते हैं या और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं कि मैं सोल्व पेपर आपके साथ शेयर करूं, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना है, क्योंकि अब हम इस बुक के तमाम जो हैं पास्ट पेपर्स वो करेंगे। इस साल तक तमाम ही हम करेंगे और सॉल्व करेंगे। और जैसे ही आपका पेपर होगा तो उस वक्त जो आप पेपर देंगे वो भी आपके साथ उसी टाइम शेयर कर दिया जाएगा। लिहाजा आप चैनल के साथ बने रहिएगा। और अब हम करेंगे अपनी आज की वीडियो का आगाज़। इसमें आपके तमाम ही पेपर सॉल्व मौजूद हैं और इसकी हम आज शुरुआत करने वाले हैं। और इसमें जितने भी हैं तमाम ही आपके साथ शेयर करूंगी। फिर मैं एक बार कहूँ आपको और याद भी करवा दूं कि आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है। वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें और कमेंट भी लाजमी किया करें। इससे मुझे पता चलता है कि ये चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है नहीं हो रही, इससे मुझे पता चलता है और फिर मैं आपके लिए ऐसे और लेकर आऊँगी। लेकिन अगर आपका कोई फ़ीडबैक ही नहीं होगा तो फिर मैं क्या आपके लिए और लेकर आऊँ। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप लाजमी वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ कमेंट भी लाजमी किया करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि ये पास्ट पेपर्स आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहे हैं। और मोस्टली अगर आप देखें तो आपका जो गेस्ट पेपर तैयार होता है वो पास्ट पेपर से ही होता है। और कुछ आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि टीचर्स को लग रहे होते हैं कि ये आ सकते हैं और मोस्टली वो आ भी जाते हैं। सो वो क्वेश्चंस और जो आपके पास्ट पेपर्स में आ चुके होते हैं, मतलब कि 10 इयर्स पास्ट पेपर्स आपके देखे जाते हैं और उनमें से ही आपका गैस तैयार किया जाता है। और जो एट द एंड आपका पेपर आता है वो भी उन्हीं में से आता है। लिहाजा आप के साथ अगर ये मैं सोल्व शेयर कर रही हूँ तो आपने इसे अच्छी तरह से रीड कर लेना है। अच्छी तरह से अगर आप रीड करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और एट दी एंड मैं आपके साथ इसका गैस पेपर भी शेयर कर दूंगी। आई होप सो आप गैस पेपर से टैली करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर जो है पास्ट पेपर से ही लिए गए हैं। सो ये आपके साथ इसीलिए शेयर किया जा रहा है, लिहाजा आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है। और अब हम करते हैं पहला मॉडल पेपर। इसमें सबसे पहले मॉडल पेपर्स हैं। सो हम पहले मॉडल पेपर्स करेंगे और उसके बाद हम बाकायदा तौर पे पास्ट पेपर शुरू करेंगे। आज हम इस वीडियो में फ़र्स्ट मॉडल पेपर करेंगे और सबसे पहले हमारे एमसीक्यूज़ आते हैं। एमसीक्यूज़ जो हैं ये 20 मार्क्स के होते हैं। सो अब हम करते हैं अपना फ़र्स्ट एमसीक्यूज़। मदरसा तालीम का कैसा रुकन है? मदरसा तालीम का कैसा रुकन है? तो मदरसा तालीम का इल्मी रुकन है। सेकंड एमसीक्यूज़ है, नफ्सियात की बाकायदा इब्तिदा कब से हुई? तो नफ्सियात की इब्तिदा हुई थी 1200 काफ़मीम से। 1200 काफ़मीम से इसकी इब्तिदा हुई थी नफ्सियात की। थर्ड एमसीक्यूज़ है, हकीकत पसंदियत का फ़लसफ़ा पेश किया। तो हकीकत पसंदियत का फ़लसफ़ा अरस्तू ने पेश किया था। एमसीक्यूज़ नंबर 4 है, तदवीन निसाब में सबसे पहला मरहला डैश को मुकर्रर करना होता है। तदवीन निसाब का सबसे पहला मरहला मकासद को मुकर्रर करना होता है। एमसीक्यूज़ नंबर 5 है, समी बसेरी मामलात हैं, चार्टर्स, टीवी, ग्लोबल्स। तो ये तीनों ही हैं। अगर आपको इस एमसीक्यूज़ को थोड़ा चेंज करके आ जाए कि 3 ऑप्शन आपको और दे दिए जाएं और चौथा आपको कह दिए जाए इनमें से कोई नहीं, सो आपको ये पता होना चाहिए। आपका शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकता है और
آگے جا کے جب میں آپ کے ساتھ شارٹ کوسچنس بھی شیئر کروں گی. ابھی میں فل بک کے آپ کے شارٹ کوسچنس ریڈی کر رہی ہوں. سو جیسے ہی وہ ریڈی ہو جائیں گے تو میں فل بک کے آپ کے ساتھ شارٹ کوسچنس بھی شیئر کرنے والی ہوں. ایم سی کیوز نمبر 6 ہے. افراد کے باہمی سیلاب سے وجوہات وجود میں آتا ہے. افراد کے باہمی سیلاب سے کیا وجود میں آتا ہے؟ تعلیمی نظام. افراد کے باہمی سیلاب سے تعلیمی نظام وجود میں آتا ہے. ایم سی کیوز نمبر 7 ہے. کس مذہب میں انسان کو علم کی بنیاد پر فرشتوں پر برتری حاصل ہوئی؟ تو اسلام کی بنیاد پر انسان کو فرشتوں پر برتری حاصل ہے. ایم سی کیوز نمبر 8 ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد کون سے ممالک انتہائی بلندیوں تک جا پہنچے؟ جرمنی اور جاپان یہ انتہائی بلندیوں تک جا پہنچے. ایم سی کیوز نمبر 9 ہے. مختلف محرکات کو پہچاننے کی صلاحیت کو کہا جاتا ہے؟ مختلف محرکات کو پہچاننے کی صلاحیت کو امتیاز کہا جاتا ہے. آپ نے اسی طرح انہیں یاد کرنا ہے، کوسچنس کی طرح یاد کرنا ہے. مطلب کہ آپ نے پڑھنا ہے کہ جیسے کہ یہ کوسچن ہے اور اس کا آنسر یہ ہے، تو آپ نے اس طرح سے مطلب کہ ایم سی کیوز جب یاد کریں تو آپ نے جب ایک مرتبہ اسے ریڈ کر لیا، اس کے بعد آپ نے جسٹ ان پہ ایسے فنگر رکھنی ہے اور آپ نے جسٹ ایم سی کیوز پڑھنا ہے اور اسے کرتے جانا ہے. فنگر سے بھی زیادہ اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی پیج لیں اور پیج کو اس طرح سے رکھیں، ایم سی کیوز پڑھیں اور اس کے بعد اس کا آنسر دیں، پھر دوسرا پڑھیں اور پھر اس کا آنسر دیں. اس طرح سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے کتنے ایم سی کیوز ریڈی ہو چکے ہیں. اب ہے ایم سی کیوز نمبر 10. اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو. قرآن کی سورت کی آیت ہے. یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ کس سورت سے لی گئی ہے؟ تو یہ سورت بقرہ سے لی گئی ہے. ایم سی کیوز نمبر 11 ہے. کس کے خیال میں تعلیمی نفسیات تعلیمی ماحول میں انسانی کردار کے مطالعے کا نام ہے؟ تو یہ سکنس کا نام ہے. ایم سی کیوز نمبر 12 ہے. فرد کا سماجی منصب کون متعین کراتا ہے؟ تو فرد کا سماجی منصب تعلیم متعین کراتی ہے. ایم سی کیوز نمبر 13 ہے. تعلم کا وقوفی نظریہ پیش کیا تھا؟ تو جین پیاجے نے کیا تھا. جین پیاجے نے تعلیم کا وقوفی نظریہ پیش کیا تھا. ایم سی کیوز نمبر 14 ہے. ماحول سے مطابقت حاصل کرنے کے لیے جو سکھایا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ماحول سے مطابقت حاصل کرنے کے لیے تعلم سکھایا جاتا ہے. مطلب کہ تعلم کی ڈیفینیشن ہے یہ. ماحول سے مطابقت حاصل کرنے کے لیے جو سکھایا جاتا ہے اسے تعلم کہتے ہیں. یہ آپ سے ایز اٹ از ڈیفینیشنس بھی آ سکتی ہے کہ تعلم کیا ہے، تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. ایم سی کیوز نمبر 15 ہے. فتح مکہ کے بعد اہل مکہ کو کیا مسئلہ درپیش آیا؟ تو فتح مکہ کے بعد اہل مکہ کو تعلیم و تربیت کا مسئلہ پیش آیا تھا. ایم سی کیوز نمبر 16 ہے. کس مفکر نے تعلیم کو متواتر تبدیلی کا نام دیا؟ تو افلاطون نے اسے متواتر تبدیلی کا نام دیا تھا. ایم سی کیوز نمبر 17 ہے. مساوات کے کتنے پہلو ہیں؟ مساوات کے 2 پہلو ہیں. ایم سی کیوز نمبر 18 ہے. لفظی اعتبار سے فلسفہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو فلسفہ جو ہے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے. ایم سی کیوز نمبر 19 ہے. ڈیش کے مطابق تمام رویے تشریعت کے ذریعے سے حاصل کیے جاتے ہیں.
تو اس کا رائٹ آنسر ہے کرداریت کے ذریعے۔ MCQs نمبر 20 ہے، فلسفہ کو کائناتی سائنس کس نے کہا ہے؟ تو فلسفہ کو کائناتی سائنس ارسطو نے کہا ہے۔ ہمارے جو تھے MCQs وہ ہو چکے ہیں۔ MCQs کے بعد اب ہم کرنے جا رہے ہیں شارٹ کوسچنس۔ MCQs آپ کو 20 آتے ہیں اور 20 ہی کرنے ہوتے ہیں اور اس کے مارکس بھی 20۔ اسی طرح ہمارے جو کوسچنز ہیں یہ ہمیں 10 دیے جاتے ہیں اور 10 ہی ہمیں کرنے ہوتے ہیں اور یہ بھی 20 مارکس کا ہمارا کوسچن بنتا ہے۔ اس میں فرسٹ جو کوسچن ہے وہ ہے معذوری کیا ہے، اس کی وضاحت کریں۔ جواب ہے معذوری سے مراد کسی فرد میں وہ جسمانی معذوری ہے جس کی بنا پر اس کے جسمانی اعضاء کی کارکردگی اس قدر ناقص ہو جائے کہ وہ کامیاب طریقے سے روزمرہ کی سرگرمیوں میں فعال شرکت نہ کر سکے۔ مطلب کہ انسانی جسم میں کوئی ایسی کمزوری آ جائے جس کی بنا پر ہم جو جیسے ہر روز کی اپنی سرگرمیاں سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جس انسان میں کوئی بیماری آ جائے، کوئی ایسی معذوری آ جائے جس کی وجہ سے وہ اپنی سرگرمیاں سر انجام نہیں دے پا رہا، وہ ہوگی معذوری۔ اب نیکسٹ ہے کوسچن نمبر 2، تعلیم کا مفہوم بیان کریں۔ جواب ہے تعلیم عربی زبان کا لفظ ہے۔ تعلیم کی اصل علم ہے جس کے معنی جاننا، پہچاننا اور کسی چیز کی حقیقت معلوم کرنا ہے۔ تعلیم ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے ہم جانتے، پہچانتے اور حقیقت تک پہنچتے ہیں اور اس عمل میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ تعلیم وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے ہم خود کو جان جائیں اور دوسروں کو بھی اس قابل بنا دیں کہ وہ جان جائیں یا علم حاصل کر لیں۔ لغت کے مطابق تعلیم کے معنی سیکھنے، سکھانے کے ہیں۔ کوسچن نمبر 3 ہے، تعلیم میں سرمایہ کاری کے 2 پہلو لکھیں۔ تعلیم میں سرمایہ کاری کے 2 پہلو درج ذیل ہیں۔ فرسٹ پہلو ہے اس کا، تعلیمی سرمایہ کاری کی بدولت علوم کے نئے امکانات کھلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سائنسی، صنعتی اور زرعی میدانوں میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ سیکنڈ ہے، تعلیمی سرمایہ کاری سے فرد سماجی اقدار کا فہم حاصل کر کے مفید معاشرتی کارکن بنتا ہے جس کا نتیجہ معاشرتی استحکام کی صورت میں نکلتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، اسلامی لحاظ سے ذرائع تعلیم کون سے ہیں؟ اسلامی لحاظ سے ذرائع تعلیم 2 ہیں، ایک مادی اور دوسرا غیر مادی۔ اب مادی میں آ جاتا ہے دیکھنا، سننا، چھونا، سونگھنا، چکھنا۔ یہ جو ہمارے 5 سینسز ہوتے ہیں یہ مادی میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد غیر مادی میں عقل، اسناد، وجدان اور القاب یہ آ جاتے ہیں۔ کوسچن نمبر 5 ہے، حقیقت پسندیت کے تصور قدر کو مختصر بیان کریں۔ تو اقتدار کی حقیقت اصلیت کے تصور سے وجود میں آتی ہے، اس لیے وہ بھی ابدی حقیقت کی حامل ہوتی ہے۔ اچھائی، بھلائی اور سچائی جیسی اقتدار لازوال، غیر فانی اور غیر متغیر ہوتی ہیں۔ ان ابدی اقتدار کی حقیقت مستقبل اور پائیدار ہوتی ہے۔ انسان انہی تصوراتی، مثالی اور آئینی اقتدار پر عمل کر کے حقیقت مطلقہ اور حقیقت اصلیہ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ یہی اقتدار مثالی اور آئینی معاشرے کی تشکیل کرتی ہے۔ کوسچن نمبر 6 ہے، اسلامی فلسفہ تعلیم سے کیا مراد ہے؟ آنسر ہے، اسلامی فلسفہ تعلیم ایک متوازن اور معتدل نظریہ تعلیم ہے
جس میں ابدیت کی اخلاقیات، روایت پسندی کی اصولیت اور ترقی کی موجودات کو جاننے کا رجحان موجود ہوتا ہے۔ اسلامی نظریہ تعلیم میں پہلی حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات کو حقیقت اصلیہ تسلیم کرنے کے بعد دوسری اور تیسری حقیقت کائنات اور خود انسان کو جاننے کی دعوت موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی نظریہ تعلیم فرد کی شخصیت کے جملہ پہلو اور نشوونما کا ضامن ہے اور روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ مادی ترقی کا بھی علم بردار ہے۔ کوشچن نمبر 7 ہے، بلوغیت کے دور میں برق رفتار تبدیلیوں پر روشنی ڈالیں۔ بلوغت کے زمانے میں لڑکوں اور لڑکیوں میں برق رفتار جسمانی تبدیلیاں ہوتی ہیں، مثلاً ہڈیوں میں پھیلاؤ آ جاتا ہے، کندھے، ٹانگیں اور بازو بڑھ جاتے ہیں، قد بھی اچانک بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، چہرے کے خد و خال تبدیل ہونے لگتے ہیں اور آواز بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ کوشچن نمبر 8 ہے، تعلیمی ادارے کا ماحول خوشگوار ہونا کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے، استاد اور والدین کو چاہیے کہ بچوں کے لیے تعلیمی پروگرام کو متوازن بنانے کے علاوہ ماحول کو بھی خوشگوار اور طلباء کی طبی ضرورتوں سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کریں، مثلاً طلباء کے بیٹھنے کا مناسب انتظام ہو جو انہیں سردی گرمی سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح دوران تدریس مناسب روشنی، جسمانی خد و خال کے مطابق نشستیں اور صحت کے اصولوں کے مطابق مدرسے کی عمارت وغیرہ تعلیمی ادارے کے ماحول کو خوشگوار بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ 9 ہے، کوشچن نمبر 9، بچے کی معاشرتی نشوونما پر سب سے پہلے اثرات اس کے گھر اور خاندان کے ہوتے ہیں۔ جواب ہے، بچے کی معاشرتی نشوونما پر سب سے پہلے اور گہرے اثرات اس کے گھر اور خاندان کے ہوتے ہیں۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ کا درجہ رکھتی ہے۔ معاشرتی تربیت کا آغاز گھر کے ماحول سے ہی شروع ہوتا ہے، جہاں بچے معاشرتی اقدار، روایات، رسم و رواج اور نظریات و عقائد سے واقفیت حاصل کرتا ہے۔ بچے کی معاشرتی نشوونما پر گھریلو زندگی کے اثرات اتنے گہرے اور مستقل ہوتے ہیں کہ بچے کی شخصیت کو گھریلو ماحول کا آئینہ دار قرار دیا جا سکتا ہے۔ لاسٹ شارٹ کوشچن ہے، کوشچن نمبر 10، تسخیر کائنات سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، تسخیر کائنات سے مراد مدرسے میں بچے کی جملہ صلاحیتوں کی نشوونما ہوتی ہے۔ ہم نصابی سرگرمیوں کے ذریعے بچے کی جملہ صلاحیتوں کی نشوونما کی جاتی ہے۔ بچے کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا اہتمام بھی مدرسہ کرتا ہے۔ بچے اسی صلاحیت کی بدولت مشاہدات، تجربات اور تخلیقات کرتے ہیں۔ تخلیقی صلاحیت ہی تسخیر کائنات کا باعث بنتی ہے۔ سائنسی علوم کے ذریعے انسان فطرت کی قوتوں کو تسخیر کر سکتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہی قومی ترقی وابستہ ہے۔ یہ تو تھے ہمارے شارٹ کوشچنس جو کہ 20 مارکس کے تھے۔ 20 مارکس کے ہمارے MCQs ہو گئے اور 20 مارکس کے ہی ہمارے شارٹ کوشچن۔ اس طرح سے آپ کا 40 مارکس کا یہ 2 کوشچن ہو گئے۔ اس کے بعد ہمارے آتے ہیں لانگ کوشچن جیسے کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کوئی سے 4 سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں، مطلب کہ 4 کوشچن اگر ہم حل کریں گے
ایک کوسچن 15 مارکس کا ہوگا، 4 کریں گے تو وہ 16 مارکس ہی ہوں گے۔ 60 مارکس کا آپ کا یہ والا پورشن ہو جائے گا لانگ کوسچنس کا۔ اس طرح سے آپ کا یہ جو پیپر ہے یہ 100 مارکس کا ہو جائے گا۔ اب لانگ کوسچنس میں آپ کو کمپلیٹ ریڈ کر کے نہیں بتانے والی، لانگ کوسچنس بس میں آپ کو کوسچنس بتاؤں گی، باقی جو مٹیریل ہے وہ آپ کو میں شو کر دوں گی، وہ آپ نے خود ریڈ کر لینا ہے۔ اب فرسٹ لانگ کوسچن ہے، پاکستان کی معاشرتی ترقی میں تعلیم کے کردار کی وضاحت کریں۔ تعلیم کے کردار کی وضاحت کرنی ہے۔ یہاں پہ لانگ کوسچن میں آپ کو شو کروا رہی ہوں، آپ نے ادھر سے خود ریڈ کر لینا ہے، اور اگر کوئی کوسچن ہو تو اس کے لیے آپ نے مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ لینا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی نوٹس ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں تو اس کے لیے بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور وہ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ ہم مل کے آپ کا جو مٹیریل ہے، آپ نے جو پاسٹ پیپرز وغیرہ لیے ہیں وہ بھی دوسروں تک شیئر کیے جا سکیں۔ جیسے کہ اب یہ پاسٹ پیپر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بھی کسی بچے کے دیے ہوئے تھے، اور اب اس بچے نے کہا کہ آپ یہ دوسرے بچوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کو یہ بائی کرنے نہ پڑیں، آپ جسٹ میرے چینل پہ جائیں اور وہاں سے پاسٹ پیپر سے پہلے ایک مرتبہ آپ پاسٹ پیپر سے بھی لازمی تیاری کیا کریں، کیونکہ بہت سے کوسچن ایسے ہیں جو کہ پاسٹ پیپرز میں سے آتے ہیں، ریپیٹیڈ ہوتے ہیں، بار بار بورڈ میں وہی کوسچنس آتے ہیں، اسی لیے پاسٹ پیپرز بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں تاکہ آپ ان سے بھی ایک مرتبہ اچھی طرح سے تیاری کر سکیں، اور آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ کون سے کوسچن کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ اور اب جس طرح سے اس بچے نے میرے ساتھ شیئر کی، اسی طرح اگر آپ کے پاس کسی اور سبجیکٹس کے پاس پیپرز لیے ہیں آپ نے یا پڑھے ہوئے ہیں تو آپ وہ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کام کے لیے ہم نے اب اپنا واٹس ایپ گروپ بنا لیا ہے، اور واٹس ایپ گروپ میں آپ جوائن کر سکتے ہیں، اور جوائن کرنے کے بعد آپ ہمارے ساتھ اپنے جو نوٹس ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ ہم اپنے دوسرے بچوں کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کر سکیں۔ آپ جیسے ہی دوسرے بچے جو کہ جنہوں نے بائی نہیں کیے یا جو بائی نہیں کر سکتے نوٹس پاسٹ پیپرز، یہ ہم انہیں پرووائڈ کریں گے تاکہ انہیں بائی نہ کرنی پڑے، وہ جسٹ ویڈیو دیکھیں اور یہاں سے ہی پورا مٹیریل ریڈ کر لیں۔ جیسے کہ یہاں پہ ابھی میں آپ کو پورا ہی مٹیریل شو کروا رہی ہوں، آپ نے یہاں پہ ہی سوال پڑھنا ہے اور ساتھ ہی اس کا آنسر بھی آپ یہاں سے ہی ریڈ کر سکتے ہیں۔ شارٹ کوسچنس میں نے آپ کو ریڈ کر کے سنا دیا، MCQs کر کے سنا دیے ہیں، اور صرف لانگ کوسچنس ہیں جو کہ میں آپ کو ریڈ کر کے نہیں سنا رہی، کہ اگر میں لانگ کوسچنس بھی ریڈ کرنے شروع کر دیے تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، اس لیے لانگ کوسچنس آپ خود ریڈ کر لیجیے گا۔ اب سیکنڈ لانگ کوسچن ہے، ورچوئل تعلیم سے کیا مراد ہے؟ موجودہ زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی اہمیت کو بیان کریں۔ سب سے پہلے ورچوئل تعلیم کے بارے میں بتانا ہے، اس کے بعد انٹرنیٹ، اس کے جو بیسک پوائنٹس ہیں وہ انٹرنیٹ، اس کے بعد اس کا جو نیکسٹ ہے اس کا سیکنڈ پوائنٹ ہے پروجیکٹر ہے، اب یہ پڑھ لیں، اور تھرڈ پوائنٹ ہے اس کا USB-CD کا استعمال۔ اب یہاں پہ پوائنٹ نمبر 3 بھی شو کروا دیا، اس کی ہر ایک جو کوسچن ہے اس کے سب پوائنٹس ہیں، اور سب پوائنٹس بھی آپ کو میں یہاں پہ شو کروا رہی ہوں۔ اس کے علاوہ آپ نے کچھ ایسے اشعار جو کہ آپ کے ٹاپک سے ریلیٹ کرتے ہو، جیسے کہ یہ کوسچن ہے، اگر اس سے کوئی اشعار ریلیٹ کرتا ہے تو آپ وہ بھی کوسچن کے لاسٹ پہ لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ریلیٹ نہیں کرتا تو آپ نہیں لکھے گا، اگر کوئی کرتا ہے تو ہی آپ لکھے گا۔ اور اسلامیات کے مجھے آپ نے کمنٹ کر کے بتانا، میرے پاس کچھ اسلامی شعر ہیں جو کہ بہت ہی ایزی ہیں، ایزیلی آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے، اور آپ نے وہ تب لکھنے ہیں جب آپ پیپر اٹیمپٹ کریں گے، اور پیپر میں جس جگہ وہ سوٹ کریں گے اس جگہ آپ نے پٹ کرنے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم اس کی تشریح کریں، اگر ہم اس آیت کی تشریح کریں تو اس میں کیا آتا ہے، پھر اس سے ریلیٹ کرتے ہی آپ نے کوئی شعر اس میں ڈال دینے ہیں، اگر آپ شعر ڈالتے ہیں تو اس کی آپ کو ایکسٹرا مارکس دیے جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے ای میل، پوائنٹ نمبر 5 ہے
وائڈ ایڈیڈ ویب. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 6 ہے ویڈیو کانفرنس. ورلڈ وائڈ ویب ہے اور ویڈیو کانفرنس. اس کے بعد نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم. کوشچن نمبر 3 ہے نشونما کا تعارف بیان کریں. نشونما کے اصول کو تفصیلی تحریر کریں. اب نشونما کے اصول یہاں پہ بتانے ہیں، اس کی ڈیفینیشن اور اس کے اصول بتانے ہیں. پہلے تو اس کی ڈیفینیشن ہے، اس کا مختصر سا تعارف، اور اس میں ایک اور چیز جو آپ نے لکھنی ہے. اب نشونما ہے، نشونما کے بارے میں مختلف مفکرین کی اگر رائے موجود ہے بک میں تو آپ نے 1 سے 2 مفکرین کی رائے لے لینی ہے. ان کی جو ڈیفینیشن جو انہوں نے بیان کی ہوگی وہ آپ نے اس طرح سے ریڈ کر لینی ہے، جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے دے دی ہوئی ہے. اسی طرح یہ اگر آپ کو یہ مشکل لگ رہی ہے تو آپ کی بک میں جو دی ہوگی آپ نے وہ کر لینی ہے. مطلب کہ آپ نے لازمی ان میں سے 2 کی تو لازمی کر لیجیے گا. وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کون سے مفسر کی کریں گے، لیکن آپ کوشش کیجیے گا یہ لازمی ہو. اور جتنے بھی کویسچن آپ کو بتائے جا رہے ہیں آپ نے ان سب کی ہی تیاری کرنی ہے، کیونکہ اچھے نمبر کے لیے آپ کی تیاری بھی اچھی ہوگی تبھی آپ کے نمبر اچھے آئیں گے. سو ہمارا یہ کویسچن، اس کویسچن کے میں نے اوپر اس کی پہلے تھوڑی سی جو ایکسپلین کرنا ہے وہ شو کروا دیا. اس کے بعد سیکنڈ اسی کویسچن میں نشونما کے اصول پوچھے گئے تھے، تو نشونما کے اصول کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں اب میں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں. اس کے علاوہ اگر آپ کے اس کے پوائنٹس کم ہوں تو نیو پوائنٹس کیسے بناتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. فار ایگزامپل کہ یہ ایک پوائنٹ ہے، یہ فرسٹ پوائنٹ ہے نا، تو اس پوائنٹ کے اندر کا مٹیریل آپ نے ریڈ کرنا ہے. اب ہم جب کرتے تھے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم کیسے کرتے تھے. ہمیں بک پہ ایک پوائنٹ یہ دیا ہوا ہے، اس پوائنٹ کے آگے جتنی بھی اس کی ایکسپلین کیا گیا جیسے کہ یہ سارا اس کا آنسر ہے، تو اس آنسر میں ہم نے ریڈ کرنا ہوتا تھا. اس آنسر کو ریڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر سے پوائنٹ بنانے ہوتے تھے. ایک ٹاپک اگر یہ فرسٹ ہے تو فرسٹ میں سے ہم نے 2 کم سے کم نکال لینے ہوتے تھے. تو اس طرح سے ہمارے 3 ہو جاتے تھے. اس میں سے پھر آگے والا جب پڑھنا ہے تو اس میں سے الگ، جیسے کہ اب ہم دوسرا پوائنٹ کرتے ہیں. پہلا تو تھا نشونما ایک مسلسل عمل کا نام ہے. سیکنڈ ہے نشونما ایک نامیاتی عمل ہے. تو نشونما ایک نامیاتی عمل ہے. اس میں سے اگر ہم اسے آپ نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے، اور ایک یہ پوائنٹ ہے، ایک پوائنٹ آپ کے نے اس کے اندر سے نکالنا ہے اور اتھینٹک پوائنٹ ہونا چاہیے وہ. اس کے بعد ہے تھرڈ پوائنٹ نشونما ایک مربوط عمل ہے. اب نشونما ایک مربوط عمل ہے جس کا مٹیریل کم ہو، جیسے کہ یہ کم لکھا ہوا تو اس میں سے آپ ایک پوائنٹ نکال لیجیے گا. اس کا اوپر والے کا بڑا تھا تو اس میں سے آپ نے 2 پوائنٹ نکالنے ہیں. مطلب کہ اس طرح سے آپ نے پوائنٹس نکالنے ہیں، اور کم سے کم آپ نے 10 پوائنٹس لازمی لکھنے ہیں. 10 پوائنٹس سے کم نہیں ہونے چاہیے، اور 10 پوائنٹس بھی جب آپ لکھیں تو اس کا مٹیریل اتنا ہونا چاہیے جتنا کہ اس کا ایک کا مٹیریل ہے. نشونما ایک مربوط عمل ہے، یہ اب کا ہو گیا. اب نیکسٹ جو ہے پوائنٹ نمبر 4 نشونما کی رفتار میں یکسانیت نہیں ہوتی. نشونما کی رفتار میں یکسانیت نہیں ہوتی، یہ پوائنٹ نمبر 4 ہے. پوائنٹ نمبر 4 کا جو مٹیریل ہے وہ نیکسٹ پیج پہ ہے، وہ میں آپ کو شو کرواتی ہوں. اب اس پوائنٹ کے بھی یہ دیکھیں کافی مٹیریل ہے، تو اس میں سے بھی آپ کا 2 پوائنٹس نکل آئیں گے. اس طرح سے اگر یہ 5 ہے تو 5 کا اگر آپ ایک بھی پوائنٹ اور اسی کے مٹیریل میں سے نکالتے ہیں تو آپ کے 10 پوائنٹس بن جائیں گے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے تو کم سے کم 10 پوائنٹس لازمی کریں. اب اگر میں اپنی بات بتاؤں تو ہم نے ایک جو کویسچن ہوتا تھا، جس طرح سے یہ ایک کویسچن ہے تو ایک کویسچنس کے ہم نے 20 پوائنٹس بنائے ہوتے تھے. ہمیں جو تھی ہماری تیاری ایسی تھی کہ ہم نے ایک کویسچنس کے یہ جتنے بھی ابھی میں آپ کو کویسچن بتا رہی ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اچھے مارکس آئیں تو آپ نے ایک کویسچنس کو جب پکڑ لیا ہے تو اسے اتنی اچھی طرح سے پریپیئر کریں کہ دوبارہ آپ کو اسے پڑھنا نہیں پڑے.
اور اس کے ایک پوائنٹ کے اگر آپ زیادہ نہیں بنا سکتے، کم سے کم آپ نے 10 پوائنٹس لازمی بنانے ہیں۔ اب ہے ہمارا نیکسٹ کویسچن نمبر 4، تعلیم اور سماجی تبدیلی کا تعلق واضح کریں۔ پہلے تعلیم کے بارے میں آپ نے بتانا، اس کے بعد اس کے سماجی تبدیلی کیا ہوتی ہے، تعلیم کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے گا، اس کے بعد سماجی تبدیلی کے بارے میں ایکسپلین کر دیجیے گا، اس کے بعد آگے اس کے بھی سب پوائنٹس ہیں وہ بھی میں آپ کو ریڈ کر کے ایک مرتبہ بتا دیتی ہوں۔ اور یہ جو چیز میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کر رہی ہوں، مطلب کہ آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ آپ نے پوائنٹس کو مد نظر رکھنا ہے اور اس کے ایکسپلین وغیرہ کرنا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہو سکتا ہے میں یہ چیز آپ کو ایکسپلین نہیں کروں کیونکہ یہ فرسٹ ویڈیو ہے، اور اس لیے میں آپ کو اس میں تھوڑی بہت گائیڈ لائنس دے رہی ہوں، اور گائیڈ لائنس چاہیے تو اس کے لیے آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتا دینا ہے، پھر میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ گائیڈ لائن بھی شیئر کر دوں گی اور پوائنٹس بنانے کا طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ نیکسٹ ہے ہمارا ہم نصابی سرگرمیاں۔ اب ہم نصابی سرگرمیاں اس کا فرسٹ پوائنٹ ہے، سیکنڈ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے ادبی مشاغل۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے کتب خانہ۔ یہ اس کے پوائنٹس ہیں، اس کے بھی پوائنٹس بہت زیادہ نہیں ہیں، کم ہی پوائنٹس ہیں۔ اور اب نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سپیڈ سے کریں گے کیونکہ ویڈیو بہت لینتھی ہو گئی ہے۔ اب پوائنٹ نمبر 3 ہے کتب خانہ۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے تقریبات۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی بھی ویڈیو کو لائک نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پوائنٹ نمبر 4 تھا تقریبات، اور پوائنٹ نمبر 5 ہے اساتذہ۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے رہنمائی کا مرکز۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے طلبہ یونین۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے معاشرتی تحریکیں۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے انجمن والدین۔ پوائنٹ نمبر 10 ہے عمرانی علوم۔ پوائنٹ نمبر 11 ہے گروہی تدریس۔ پوائنٹ نمبر 12 ہے نظم و ضبط۔ پوائنٹ نمبر 13 ہے نصاب۔ اب اس میں ایک اور چیز جو کہ میں بتانا بھول گئی شاید آپ کو، وہ یہ کہ جب بھی آپ نے ایک ٹاپک، جیسے کہ آپ کا یہ کویسچن ہے، یہ کویسچن کے تمام جو پوائنٹ ہے ایکسپلین کر دیے ہیں، تمام پوائنٹس آپ نے بتا دیے ہیں، تو اس کے بعد جب آپ نے لاسٹ کرنا ہے، آپ نے اینڈ کرنا ہے، تو آپ نے حاصل کلام لازمی لکھنا ہے۔ کہ حاصل کلام اب کیا ہے یہ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ حاصل کلام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اوپر جتنی بھی چیزیں ایکسپلین کی ہیں اسے مختصر سا کر کے آپ نے ایکسپلین کر دینا ہے کہ اس وجہ سے اسے یہ کہا گیا ہے، یہ اس کی وجوہات ہیں، مطلب کہ آپ نے مختصر سا اس کا خلاصہ بیان کر دینا ہوتا ہے۔ حاصل کلام میں اس کی مختصر سی وضاحت کرنی ہوتی ہے، وہ کم سے کم 3 سے 4 لائنوں کی ہوتی ہے، بہت زیادہ لمبا نہیں ہوتا وہ۔ اب ہے کویسچن نمبر 5، معیشت اور تعلیم پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ اب یہ کویسچن نمبر 5 چل رہا ہے ہمارا۔
سو یہ کر لیں. اس میں آپ نے سب سے پہلے معاشیت کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے. اس کے بعد تعلیم کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دینا ہے, اور پھر دین آپ نے یہ پوائنٹس کرنا شروع کرنے ہیں. اب اس کے پوائنٹس کر لیتے ہیں. اس کا فرسٹ پوائنٹ ہے تعلیم کا معاشی پہلو. تعلیم بطور سرمایہ کاری. تعلیمی سرمایہ کاری کا مفہوم. اب تعلیمی سرمایہ کاری, یہاں پہ مٹیریل آپ کو میں شو کروا رہی ہوں, اس وجہ سے ویڈیو جو ہے ہماری تھوڑی لینتھی ہوتی جا رہی ہے. آئی ہوپ سو اس چیز کا کوئی ایشو نہیں بنے گا. آپ لوگ پوری ہی ویڈیو کو واچ کریں گے. اگر آپ پوری ویڈیو کو واچ کریں گے تبھی آپ کے ساتھ تمام مٹیریل شیئر ہو پائے گا. ادروائز اگر آپ پوری ویڈیو واچ نہیں کرنا چاہتے, سو آپ شارٹ کوسچن اور MCQs کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ کر لیجیے گا, اور اس کے بعد آپ نے لانگ کوسچنس کی بک پہ مارک کر لیجیے گا, اور بک سے ہی آپ یاد کر لیجیے گا. یہ آپ پہ ہے کہ آپ کس طرح سے یاد کرتے ہیں. بیسک جو ہمارا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی تیاری اچھی ہو جائے. سو آپ کی تیاری اچھی ہو, اس کے لیے ہی ہم یہ ساری ایفرٹ کر رہے ہیں. ہمارا پوائنٹ نمبر 4 ہے تعلیم کے معاشی فوائد پر تحقیق. نیکسٹ پوائنٹ ہے تعلیمی سرمایہ کاری کے اثرات. سو اس کے آگے پوائنٹس ہیں, وہ پوائنٹس آپ نے اچھی طرح سے ریڈ کر لیجیے گا. کویسچن نمبر 6 ہے اسلامی نظریہ حیات کی تفصیل کی خصوصیات بیان کریں. اسلامی نظریہ حیات کی خصوصیات بیان کرنی ہے یہاں پہ. اب اس کے پوائنٹس کرتے ہیں. اس کا فرسٹ پوائنٹ ہے الہامی نظام حیات. پوائنٹ نمبر 2 ہے مکمل ضابطۂ زندگی. پوائنٹ نمبر 3 ہے دین و دنیا کی وحدت. اس کے ہم نے 3 پوائنٹ کر لیے ہیں. دین و دنیا کی وحدت اس کا تھرڈ پوائنٹ ہے, اور اب ہم نیکسٹ پوائنٹ کریں گے. پوائنٹ نمبر 4 خلافت عرضی. خلافت عرضی. پوائنٹ نمبر 5 ہے عالمگیریت. پوائنٹ نمبر 6 ہے اقلیت. پوائنٹ نمبر 7 ہے ثبات اور تغیر. پوائنٹ نمبر 8 ہے اصلاحی اور انقلابی نظریہ. پوائنٹ نمبر 9 ہے انفرادیت اور اجتماعیت میں توازن. پوائنٹ نمبر 10 ہے محفوظیت. اب ہمارا لاسٹ لانگ کوسچن ہے کوسچن نمبر 7.
پاکستان میں خصوصی تعلیم کی ضرورت اور اہمیت پر نوٹ. پاکستان میں خصوصی تعلیم کی ضرورت اور اہمیت پر نوٹ لکھنا ہے. یہ ہے اس کا آنسر. اس کا سب سے پہلے مختصر سا تعارف دینا ہے، اس کے بعد خصوصی تعلیم کے مقاصد بیان کرنے ہیں. خصوصی تعلیم کے مقاصد میں شخصیت سازی، سماجی آگاہی، نیکسٹ ہے نفسیاتی مسائل کا سدباد. نیکسٹ موو کرتے ہیں نیکسٹ پیج پہ. ماحول سے مطابقت، کردار سازی، ویکشنل ٹریڈنگ، اور اب لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارا پاکستان میں معذور افراد کی تعداد. یہ تو تھا آپ کا فرسٹ ماڈل پیپر. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں. اور اب مجھے دیجیے اجازت. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.